शादी की रात शोहर की जगह 3 औरतें आईं और बोलीं, हम तुम्हारी सौतन हैं। अब रोजाना शोहर की जगह वो औरतें ही कमरे में आती। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा शोहर क्यों नहीं आता। एक दिन नंद की मिन्नत करके कहा कि मुझे मेरा शोहर दिखा दो, तो वो मुझे अजीब नजरों से देखकर बोली, भाभी घबराना नहीं, बस तुम आज अलमारी में छुप जाओ। फिर रात को जैसे ही शोहर आया तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम सहरिश है। आंख खोली तो खुद को एक गरीब घर में पाया। मेरे अब्बू टीबी की बीमारी का शिकार थे और अम्मी को शुगर की बीमारी थी। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया। जब मैं बीए के इम्तिहान से फारिग हुई थी और नतीजा आने में अभी वक्त था, तभी अम्मा मेरे लिए रिश्ते ले आई। लड़के का बहुत अच्छा कारोबार है और बड़ी हवेली का मालिक है। बाप दादा की कसीर जायदाद है। एक अम्मा जो कि हमारे इलाके में रिश्ते कराती थी, उन्होंने लड़के की मालो दौलत की तारीफ की तो मेरे गरीब वालदैन तो बाग बाग हो गए। मेरे अब्बा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। टीबी के मरीज थे बेचारे, ना जाने कब रुखसत हो जाए, कोई नहीं जानता था। वो भी अपनी जगह ठीक ही थे। अपनी जिंदगी में ही बेटी को रुखसत करना चाहते थे। उन्होंने लड़के के बारे में तफसीलात जानने की भी कोशिश ना की, क्योंकि लड़का अमीर था। इससे पहले मेरी छोटी बहन की भी शादी हो चुकी थी, मगर गुर्बत के बायस वो बेचारी अपने घर में खुश नहीं थी। हालांकि अशरफ उसका खूब ख्याल रखता था, मगर सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इस हिसाब से अकरम मेरे लिए खुदा की नेमत साबित हुआ था। रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां अरूज पर थी। एक दिन मुझे और इकराम को मिलवाया गया। इकराम बहुत ही खुश मिजाज और अच्छे अखलाक का मालिक था। उस दिन इकराम ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये रिश्ता उसी ने भेजा है। इकराम ने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो वो छुप छुप कर मुझे देखता था और मेरा पीछा करते हुए वो मेरे घर तक पहुंचा और फिर उसने रिश्ता भेज दिया। मुझे भी इकराम अच्छे लगे थे और शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। इकराम की अम्मी आए रोज हमारे घर आ जाती, कभी ईद लेकर तो कभी शब रात। हर महीने नया जोड़ा मिलता मुझे। मेरे वालदैन को और क्या चाहिए था। बेटी का अच्छा मुस्तकबिल उनका इस्तकबाल कर रहा था। कुछ माह बाद इकराम की अम्मी ने शादी की तारीख मांगी तो मेरे अब्बा ने उसी माह में ही शादी की तारीख दे दी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल में खुशियों की पतंगे भी उड़ रही थी। फिर एक दिन बहुत ही अफसोसनाक वाकया हो गया। इकराम हमारे घर आया और कहने लगा कि इसकी माँ का इंतकाल हो गया है। ये खबर हम सब पर कयामत की तरह टूटी थी। इकराम का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि इस भरी दुनिया में इकराम के पास उसकी माँ के अलावा कोई ना था। इकराम की माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। इकराम अब बहुत खोया सा रहता था और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। मेरी इकराम से शादी हो गई। हर लड़की की तरह मैं भी दुल्हन बनकर इकराम के घर में आ गई। आज शादी की पहली रात थी और मैं सारी रात इकराम का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। इतना भारी लिबास पहने हुए बार बार दिल करता कि ये चादर उतार कर सो जाऊं, मगर दिल में ख्याल आता कि इकराम आता ही होगा। और फिर इकराम के इंतजार में कब मुझे नींद आ गई, कुछ पता ही ना चला। सुबह हुई तो इकराम की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वो बिस्तर के सामने खड़ा मुझ पर चिल्ला रहा था और नाश्ता मांग रहा था। मेरे जहन में ढेरों सवाल थे। रात को आप कहाँ थे और क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। लेकिन शोहर के डांट के आगे चुप होकर बावर्ची खाने में चली गई। झट से नाश्ता बनाया और इकराम को लाकर दिया। खाना खाकर भी इकराम ने मुझे खूब डांटा कि तुम्हें खाना पकाने की तमीज़ नहीं है, इतना बदजायका खाना। मैं इकराम से कुछ कहना चाहती थी, मगर इकराम मेरी बात सुनने बगैर ही चले गए। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ गए हैं। वो सारा दिन उस बड़ी हवेली में मैंने अकेले ही गुजारा था। शादी का पहला दिन और पहली रात लड़कियों के लिए खुशकिस्मती वाली साबित होती है, लेकिन मेरे लिए शायद मेरी बदनसीबी की थी। सारा दिन मैंने इकराम का इंतज़ार किया। सारी रात भी ऐसे ही गुजर गई। मैं बार बार दरवाजे तक जाती कि इकराम आया तो नहीं, मगर वहाँ सिवाय चौकीदार के कोई ना होता। मैं अपना सा मुंह लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। अगली रोज़ फिर सुबह इकराम लौटे और नाश्ता करके और मुझे डांट कर चले गए। ऐसा 4 रोज़ तक चलता रहा। मैं बहुत हैरान होती कि इकराम कहाँ किसके पास जाते हैं, कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। चौथे रोज़ इकराम सुबह के वक्त आए तो उनके साथ 3 औरतें और भी थीं। उन औरतों को देखकर एकदम मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा
شک یقین میں بدل گیا ہے، لیکن ایک عورت ہوتی تو میں مانتی بھی، وہ تو تین تھی۔ میں بہت حیران تھی۔ میرے شوہر نے آ کر مجھ سے بہت پیار سے بات کی اور کہا کہ جان، یہ تینوں میری چچا زاد ہیں اور میری چچی کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے اور اب خاندان میں ان کے پاس رہنے کے لیے میرے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے اپنی بات ختم کی اور چلے گئے۔ وہ آج بھی چلا گیا۔ آج تو اس نے پیار سے بات بھی کی تھی مجھ سے۔ میرے ذہن میں اٹھتے خدشات بڑھنے لگے تھے۔ میرے شوہر کی چچا زاد سارا دن میرے ساتھ کمرے میں رہیں۔ انہوں نے مجھے گھر کا کوئی بھی کام کرنے نہ دیا۔ سارے گھر کے کام کیے، کھانا پکایا، برتن دھوئے، یہاں تک کہ مجھے سنگھار بھی کیا، نئے کپڑے پہنائے، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ آپ کی ٹانگیں دبا دیتے ہیں۔ میں نے کافی انکار کیا، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی اور زبردستی میرا جسم دبانے لگیں۔ جب وہ میری خدمت کر رہی تھی تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میرے شوہر آئے تو نہیں، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ میرے شوہر کی کزنیں بھی نہیں تھی۔ میں ان کو آوازیں دیتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر حویلی کا خالی صحن سائے سائے کر رہا تھا۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی اور مجھے یہاں آئے 20 دن ہو گئے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی حویلی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ کرتی بھی کیسے؟ آتے ہی مجھے اتنے روک جو مل گئے۔ مجھے حویلی کے راستوں کا بھی علم نہ تھا، مگر میں پھر بھی تلاش کرتی رہی۔ جتنا میں چلا سکتی تھی چلائی، جتنا میں ڈھونڈ سکتی تھی میں نے ان سب کو تلاش کیا، اور پھر تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ پہلے میرے شوہر نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں اور اب نہ جانے یہ کہاں چلی گئی ہیں۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال ابھر رہے تھے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ میرے شوہر کی کزنیں میرے پیر دبا رہی تھی۔ میں اٹھی اور ان سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں تھیں، تو ان سب نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور مجھ سے ناشتے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے بہت ضد کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ساری رات یہیں تھے، اسی کمرے میں۔ آج تو میرے شوہر بھی نہیں آئے تھے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی رات کا ہی منظر چل رہا تھا۔ اس دن پھر انہوں نے گھر کے سارے کام کیے اور میری خدمت کی۔ پھر وہیں میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو رات کا دوسرا پہر تھا اور میرے شوہر کی کزنیں وہاں نہیں تھیں۔ پھر میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گئی اور صبح پھر وہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھے دبا رہی ہیں۔ ایسا کئی روز تک چلتا رہا۔ اکرام بھی اب نہ آتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی کہ کہاں ہے وہ۔ میں اپنے شوہر کی کزنوں سے اس بارے میں پوچھتی تو ان کا یہی کہنا تھا، تو وہ کہتی کہ انہیں بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں بہت پریشان تھی، اور پھر ایک رات میں نے ایک تدبیر سوچی۔ میں نے تیز پتی والی چائے بنائی اور پی لی۔ سنا تھا کہ چائے پینے سے نیند نہیں آتی۔ آج بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میرے شوہر کی کزنیں میرے پاس آئیں اور میرے پیر دبانے لگیں۔ مجھے پھر سے نیند کا احساس ہو رہا تھا، مگر مجھے آج سونا نہیں تھا۔ چائے کا اثر تھا یا میری خوش قسمتی، میں نیند کا بہانہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ مجھے دباتی رہیں یہاں تک کہ مغرب کی اذان سنائی دینے لگی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ سب بھاگ گئیں، اور ایسی بھاگی کہ جیسے کسی سے ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ میں کمبل کے نیچے سے چھپ چھپ کر ان کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد میں بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، خالی حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ میں بہت ٹینشن میں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر اسی پریشانی میں آئینے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بناؤ سنگھار کیا تھا۔ آج کافی دن بعد میں نے خود کو دیکھا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، جیسے کہ چاند۔ لیکن اکرام میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ سوچ کر مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے گہنے اتارے اور ایک دراز میں رکھ دیے۔ جو ہی گہنے رکھ کر میں دروازہ بند کرنے لگی تو میری نظر کچھ کاغذات پر پڑی۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کاغذات نکاح نامے تھے، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 3 نکاح نامے، یعنی میرے شوہر نے 3 اور شادیاں بھی کر رکھی تھی پہلے۔ جب ان نکاح ناموں کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ جن عورتوں کو میرا شوہر اپنے چچا زاد کہتا ہے وہ اصل میں اس کی بیویاں ہیں، اور ان سے میرے شوہر نے مجھ سے پہلے سے شادیاں کر رکھی ہیں۔
یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے آج تک اپنے گھر والوں کو اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب بھی اپنے ابو سے یا کسی سے ملتی تو یہی بتاتی کہ اکرام میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے بہت خوش رکھتے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں۔ لیکن سب کچھ الٹ تھا، اسی لیے میرے شوہر تو شادی کے بعد کبھی مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے تھے اور اپنی 3 بیویاں بھی میرے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی شادی مجھ سے پہلے کی ہو چکی تھی۔ اس رات میں بہت روئی، بہت زیادہ، اور ساری رات سوچتی رہی کہ کل میں کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچوں گی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل میں ہر حال میں اکرام کی بیویوں کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سب رات کو اکرام سے ملنے جاتی ہوں۔ اس بہانے میں بھی اپنے شوہر سے مل لوں گی اور پوچھوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ساری رات رونے کے بعد پھر میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں سوئی نہیں تھی۔ میری سوتنے دن چڑھے آئی اور میرے سرہانے بیٹھ کر مجھے دبانے لگی۔ میں نے جاگنے کا بہانہ کیا اور پھر انہوں نے مجھے ناشتہ کروایا۔ آج میں نے ان سے گزشتہ رات کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے گھر کے کام کیے اور پھر ہمیشہ کی طرح مجھے دبانے لگی۔ میں نے پھر نیند کا بہانہ کیا، لیکن میں سو نہیں رہی تھی کیونکہ آج بھی میں نے چائے پی رکھی تھی۔ وہ مجھے دباتی رہی اور جو ہی شام کی اذان ہوئی وہ سب کل کی طرح بھاگ گئی۔ میں پہلے سے ہی چونکنا تھی، دبے پیر اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ سب کمرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی صحن تک چلی گئی اور پھر آنگن سے حویلی کے پیچھے والے حصے کی جانب چلی گئی۔ میں مسلسل ان کے پیچھے تھی، لیکن جو ہی میں صحن تک پہنچی میرا پاؤں کسی سے ٹکرایا اور میں گر گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر ان کے پیچھے چلی گئی، لیکن میرے جانے سے پہلے ہی میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن میں نے دیر کر دی تھی۔ میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ اپنے نصیب پر رو دینے کے بعد میں پھر سو گئی اور صبح نماز کے وقت اٹھی، نماز پڑھی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ میری مشکل آسان کر دے اور اس صورتحال کو سمجھنے میں میری مدد کرے۔ آج کا سارا دن بھی کل کی طرح ہی گزرا اور شام ہو گئی۔ آج بھی میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ صحن کے بعد وہ سب حویلی کے پیچھے والے حصے میں چلی گئی۔ میں حویلی کے پچھلے حصے میں پہلی بار آئی تھی۔ یہاں کئی کمرے تھے۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ آج پہلی بار مجھے پتا چلا تھا کہ وہ سب کہاں جاتی ہیں، لیکن ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی کہ آخر اس کمرے میں وہ کیوں جاتی ہیں۔ ان سب الجھنوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا اور اگر میں کسی کو اپنا مسئلہ نہ بتاتی تو شاید میرے دماغ کی نسیں پھٹ جاتی۔ چنانچہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنا مسئلہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ بتا نہیں سکتی تھی، اپنے دکھوں کے باعث ان کو اس دنیا سے بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی شام ہی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا گھر میرے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اپنی بہن فلاح کے دروازے پر دستک دی تو اس کی چھوٹی بہن اقرا نے دروازہ کھولا اور چیخ کر بولی، امی، خالہ سحرش آئی ہیں۔ میرا نام سنتے ہی میری بہن دوڑتے ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ بہن کے گلے لگتے ہی میرے آنسو کسی بہتے دریا کی طرح نکلنے لگے۔ بس بہاؤ میں آ کر سب کچھ میں نے فرح کو بتا دیا۔ فرح میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے اتنا کچھ برداشت کیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرح نے میری ساری باتیں سنی اور پھر مجھے کہا کہ ہمیں اس کمرے میں جا کر پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ رات اس کمرے میں کیا لینے جاتی ہیں، لیکن ہم اس کمرے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے فرح سے پوچھا تو فرح نے مجھے ایک ترکیب بتائی جس پر ہمیں کل ہی عمل کرنا تھا۔ فرح کی بیٹی اقرا کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر میں فرح کو اپنے گھر لے آئی۔ اس حویلی میں کافی کمرے تھے، اسی لیے میں نے اپنی بہن کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور کمرے میں آ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو معمول کے مطابق میں نے اپنی سوتنوں کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر وہ سب گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر میں نے اور فرح نے اپنے منصوبے پر کام کیا۔ میری بہن نے بالکل میرے جیسا ہی لباس پہنا اور سنگھار کیا جیسا مجھے میری سوتنوں نے کیا تھا، اور پھر میں نے فرح کو اپنے بستر میں چھپا دیا۔ سپہر ہوتے ہی میں نے اپنی سوتنوں سے کہا کہ میں سو رہی ہوں کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فرح کو اپنے کمبل میں سلا دیا اور خود حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ میری سوتنیں کمرے میں آئیں اور کمبل میں لیٹی ہوئی فرح کو دبانے لگی۔ وہ میری بہن کو دباتی رہی کیونکہ میں اپنی جگہ اپنی بہن کو چھوڑ کر آئی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ کمبل کے نیچے سحرش نہیں فرح ہے۔ میں اس کمرے تک پہنچی تو اس کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ ایک اور مصیبت میں نے منہ چڑھا لی تھی۔ میں نے تالا کھولا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، شام ہونے میں کچھ ہی وقت بچا تھا۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک الماری دکھائی دی تو میں الماری کے پردے کے پیچھے چھپ گئی کیونکہ شام کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ شام کی اذان سن کر انہوں نے میری بہن کو دبانا بند کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگتے ہوئے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ میں نے دروازے کے باہر ان کے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی کہ تالا کس نے کھلا چھوڑا تھا اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی۔ پھر شاید انہیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ ان میں سے کسی سے تالا کھلا رہ گیا ہوگا۔ وہ اندر آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ان سب نے موم بتیاں جلائیں تو کمرے میں روشنی ہو گئی۔ میں الماری کے پردے کے پیچھے سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو میں نے کمرے کا اصل منظر دیکھا۔ کمرے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں اور خون پڑا تھا۔ مکڑیوں اور ٹڈیوں کا بسیرا تھا۔ وہاں جانوروں کے سر پڑے ہوئے تھے۔ پھر ان سب نے جو حرکتیں وہاں کرنا شروع کی تو وہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تینوں کالا جادو کر رہی تھی، کسی اور پر نہیں بلکہ میرے شوہر اکرام پر۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ دیکھ کر کہ میرا شوہر ان کے درمیان میں کھڑا ہے اور تینوں اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھ کر میرے شوہر پر پھونک رہی ہیں۔ ان کے منتر پھونکتے ہی وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان کے کہنے کے مطابق چلنے لگا۔ وہ ہاتھ ہلانے کا کہتی تو اکرام ہاتھ ہلاتے، وہ زبان باہر نکالنے کا کہتی تو اکرام وہی کرتے۔ پھر میری سوتنوں نے میرے شوہر کو مکمل طور پر اپنے سحر میں کر لیا۔ میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے لیکن میں نہ جانے کیسے برداشت کیے بیٹھی تھی۔ وہ ساری رات انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ گزاری اور صبح ہوتے ہی انہوں نے اس کو پیچھے والی الماری میں بند کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اب انہوں نے واپس نہیں آنا تھا کیونکہ وہ صرف شام کی اذان کے بعد یہاں آتی تھی۔ میں ان کے جانے کے بعد پیچھے سے باہر نکلی اور سامنے والی الماری کو دیکھا جس کے پیچھے میرے شوہر کو بند کیا گیا تھا۔ لکڑی کا تختہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ اندر تو ایک اور کمرہ تھا جہاں میرے شوہر بہت بری حالت میں ایک چارپائی پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سحریش تم یہاں؟ اکرام کی حالت سے یہ واضح تھا کہ وہ اب جادو کے اثر میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا کہ میں آپ کو ان جادوگرنیوں سے ضرور بچاؤں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مگر اکرام نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا اور بس یہی کہتے رہے کہ تم چلی جاؤ ورنہ یہ جادوگرنیاں تمہیں بھی مار دیں گی جیسے انہوں نے میری ماں کو مار دیا تھا۔ میں باضد رہی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آخر کار اکرام کو میری بات ماننی پڑی اور پھر اکرام نے مجھے جو کہانی سنائی وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں میری بہن فرحہ اس کمرے کے باہر آ گئی تھی کیونکہ وہ جادوگرنی کمرے کو باہر سے تالا لگا کر گئی تھی۔ فرحہ نے تالا کھولا اور اندر آ گئی۔ ہم نے اکرام کو وہیں چھوڑا اور اب ہمارا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے وہ ساری کہانی سنائی جو میرے شوہر نے مجھے بتائی تھی کہ اس کے کالج میں 3 لڑکیاں تھیں جو اسے پسند کرتی تھیں مگر وہ ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ تینوں اکرام کے پیچھے ہی پڑ گئی تھیں۔ وہ کالا جادو کرتی تھی اور انہوں نے اس پر کالا جادو شروع کر دیا۔ اکرام کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹتا جاتا، اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسے کالج چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ فیل ہو گیا تھا۔ یہی تو وہ لڑکیاں چاہتی تھی۔ میرے شوہر کی ماں نے بہت علاج کروایا تھا مگر اسے کوئی بیماری نہ نکلتی اور پھر انہوں نے اکرام کی شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ان دنوں اکرام نے بازار میں سحریش کو دیکھا تھا اور پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ اب اس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی کیونکہ اکرام سحریش کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اکرام کو حاصل کرنے کے لیے اسے پرانی یادوں سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے ان لڑکیوں نے اکرام کے گھر میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے انہوں نے اکرام کی ماں کو اغوا کیا اور کہا کہ اگر وہ ان سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اس کی ماں کو مار دے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے ان تینوں سے شادی کر لی۔ انہوں نے اس کی ماں کو تو چھوڑ دیا لیکن اس کی ماں کو کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ اس کی ماں نے اکرام کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرے شوہر کی بیویاں روز اس کو دھمکاتی کہ اپنی ماں سے ہمارے بارے میں بات کرے اور بتائے مگر اکرام اپنی ماں کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ اکرام کو حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان تینوں کی ایک انسان سے شادی ان کے جادو کو اور بڑھا سکتی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ دن بدن ان کی دھمکیاں بڑھنے لگی اور پھر جب میرے شوہر نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے میرے شوہر کی ماں کا قتل کر دیا۔ لیکن تب تک میری اور اکرام کی بات پکی ہو چکی تھی۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ اکرام اور میرا رشتہ ٹوٹ جائے مگر اکرام کی محبت سچی تھی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ پھر انہوں نے نیا کالا جادو شروع کیا جس سے وہ میرے شوہر کو اپنے جکڑ میں کر سکتی تھی
یہ شادی کی پہلی رات تھی جب پہلی بار انہوں نے میرے شوہر کو اپنے شہر میں جھکڑا اور حویلی کے پچھلے کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ رات گزاری۔ دن کے وقت میرے شوہر پر ان کا جادو نہیں چلتا تھا تو رات کو پھر ان لڑکیوں نے اکرام پر سحر کیا، لیکن ان کو شک تھا کہ کہیں اکرام دن میں اپنی بیوی سے نہ مل لے، چنانچہ انہوں نے اکرام کو دن میں الماری کے پیچھے بند کرنا شروع کر دیا اور خود میرے شوہر کی کزنیں بن کر اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری خدمت اور گھر کے کام شروع کر دیے تاکہ میرا ان پر شک نہ جائے، اسی لیے وہ میری خوب خدمت کرتی اور کھانے میں کچھ ملا دیتی کہ شام ہونے سے پہلے ہی میں سو جاؤں۔ وہ اکرام کے ساتھ رات گزار دیں اور کھانے میں بھی اسے بہت کم دیتی تھی، اسی لیے وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ پولیس نے یقین نہ کیا تو میں نے اور فلاں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ہم نے اس کالے جادو سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے نمازیں پڑھی اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور پھر گھر آ گئی۔ ہم نے مٹی، تیل اور ماچس کا انتظام کیا اور اس رات ان کے آنے سے پہلے ہی اکرام کو اس الماری سے نکال کر باہر لے آئے اور پھر کمرے میں ہر طرف مٹی کا تیل پھیلا دیا۔ ہم نے اتنا زیادہ مٹی کا تیل پھیلایا تھا کہ ایک چنگاری سے سارا کمرہ جل سکتا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے کمرے کو تالا لگایا اور چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میری تینوں سوتنیں آئیں اور کمرے میں گئیں اور کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ ہم نے باہر سے تالا لگا دیا اور پھر سوراخ سے جلتی ہوئی ماچس کا دیا سلائی اندر پھینک دی۔ آگ لگنے کی دیر تھی، آگ پھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ جلنے لگا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر اس رات جادوگرنیوں سمیت ان کی کہانی بھی جل گئی۔ اس آگ کے واقعے کو ہم نے ایک حادثہ کہلوایا اور پھر میری اور اکرام کی حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب اکرام ان کے سحر سے پوری طرح آزاد ہو چکے ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔